चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, इसने सभी को अपनी जद में लिया है। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान की बात करें तो उस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और जहां पे लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं, घर में बैठ के अगर इबादत का सिलसिला जारी है, तालीम का सिलसिला जारी है, वहीं पे सोशल मीडिया पे लिखने का, पढ़ने का, वीडियोस बनाने का सिलसिला भी जारी है। और कुछ ऐसे लोग भी मंजर आम पे आते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में देखा जाए तो वो उलमा किराम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जब हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर जय्यद उलमा किराम तमाम मकातिब फ़िक्र के मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि मस्जिद के अंदर जो तंदुरुस्त अहबाब हैं वो आके नमाज पढ़ सकते हैं, एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए। हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुने, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुने तो निहायत तवाज़ुन से भरी हुई गुफ्तगू थी। एतदाल इसमें बिल्कुल नुमाया दिखाई दे रहा था कि मुअम्मर अफराद जो हैं वो भी मस्जिद का रुख ना करें, बच्चे मस्जिद में ना आएँ, बीमार मस्जिद में ना आए, मगर जो तंदुरुस्त अहबाब हैं वो भी हिफाजती इक़दामात को सामने रखते हुए, एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख कर सकते हैं और सफ़ों के दरमियान गैप भी लेकर आ सकते हैं। अगरचे ये एक नापसंदीदा अमल है मगर इस मौका पर आप कर सकते हैं। देखें, बड़े आप उनकी गुफ्तगू को सुने तो बेहतरीन गुफ्तगू है। एतदाल का जो पहलू था वो नुमाया दिखाई दे रहा था, मगर इसके बावजूद कुछ नाआक़बत अंदेश लोगों ने हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को तनकीद का ऐसा निशाना बनाया, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करने लगे, ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहने लगे जो मुझे बात करते हुए भी वो शर्म महसूस होती है। और उनकी अपनी हैसियत कहने वालों की ऐसी है कि जिन पे बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं। उनकी तो कोई किसी एतबार से भी ऐसी ना तो वक़्त है ना अहमियत है। जो भी जिस शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है उसकी बात को अथॉरिटी समझा जाता है, उसकी बात दलील के तौर पर पेश की जाती है। अगर आज हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस एक मेडिकल साइंस का से मुंसलिक चीज़ है। जो तिब्बी माहिरीन कहेंगे, जो डॉक्टर्स कहेंगे, उनकी बात को माना जाएगा। मास्क अगर वो पहनने का कहते हैं तो मास्क पहनिए, अगर वो कहते हैं समाजी राब्ता जो कि फ़ासला होना चाहिए तो समाजी फ़ासला वो आपको रखना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए। ये तो इस्लाम की खूबसूरती है। अत्तहूर शत्रुल ईमान के सफाई मेरे आका ने फरमाया निस्फ ईमान है। जो वज़ू करता है, जो गुस्ल करता है, वो अपने जिस्म को पाकीज़गी अता करता है, वो साफ़ सुथरा हो जाता है। और आज जब डॉक्टर्स कहेंगे तो उनकी बात को माना जाएगा, उनकी बात को तस्लीम किया जाएगा। दो इंतहाएं इस वक्त हमारे सामने हैं, एक लिबरल्स की इंतहा है और एक मजहबी इंतहा है जो आज तक ये समझते हैं ये एक साजिश है मस्जिदें बंद करवाने के लिए। और दूसरा ये तबका है जो कहता है मस्जिदें कभी ना खोली जाएं। खुदा के लिए ये एक तिब्बी माहिरीन की राय को मुकद्दम जानेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। ये ऐसी साजिश की जो आप बात कर रहे हैं, इस बात से थोड़ा आगे बढ़िए। दुनिया का कोई मुल्क इसकी जद से बच नहीं सका। ये इम्कान है और इम्कान को सामने रखते हुए किसी बात के बारे में राय नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए डॉक्टर्स की बात अहमियत की हामिल है इस मौका पर। और उलमा अगर कहते हैं कि मस्जिदें आबाद की जाएं तो इस्लामी मुआशरे के अंदर मस्जिद की बड़ी अहमियत है। इस्लामी मुआशरे के अंदर मस्जिद का जो मकाम है इस पे पूरी एक दलील है और पूरे इस पे कई घंटों की गुफ्तगू चाहिए करने के लिए कि मस्जिद एक मरकज़ का एक मकाम है, मरकज़ी हैसियत रखती है। अगर आज जय्यद उलमा इकराम हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को चंद ऐसे लोग सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं सल्लू फी बुयूतिकुम का माना मुफ्ती साहब पढ़ लीजिए। खुदा के लिए जिस शख्स ने ज़िंदगी भर दरसो तदरीस किया है, ज़िंदगी भर दीन पढ़ाया है, दीन पढ़ा है, हजारों उनके शागिर्द हैं और वो हमारी मोतबर शख्सियत है, जय्यद आलिम दीन है, उनको आप कहेंगे कि सल्लू फी बुयूतिकुम का माना पढ़िए, उनको आप समझाएंगे किसका माना क्या है।
آپ خدارہ ایسی بات نہ کریں. اور فواد چودھری صاحب جو کہ پاکستان کے ایک منسٹر ہیں, آپ کو سٹیج ڈرامے پہ تو پرفارم نہیں کر رہے, آپ کامیڈین تو نہیں ہیں کہ آپ مفتی صاحب کے بارے میں ایسے جملے بول رہے ہیں جو آپ کے شایان شان خود نہیں. آپ اپنی وزارت کو دیکھیں, اپنے منصب کو دیکھیں اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں. اور دوسری طرف جو لبرلز ہیں آج جو کہتے ہیں کہ مسجد کا رخ نہ کیجئے, مسجد میں نہ آئیں, آپ غور تو کریں, آپ سوچیں تو صحیح, یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ آئیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خود کبھی مسجد نہیں گئے, جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا, جنہوں نے کبھی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھی. برسوں بیت چکے ان کو مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھے ہوئے. آج وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ آئیں. ارے صاحب, آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ نہ جائیں. ایک مسلمان کے دل سے تو پوچھئے آج وہ کتنا افسردہ ہے. جہاں اسے کاروباری مسائل کا سامنا ہے, وہیں پہ اس کا جو دل ہے وہ مسجد میں لگا رہتا تھا. آج بھی وہ بیتاب ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو اور ہم مسجد کا رخ کریں, وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. اور دوسری طرف جو مذہبی ایک انتہا پسندی ہے کہ مسجد میں نہیں نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے, تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, گھر میں بھی با جماعت نماز ہو سکتی ہے. تو اس لیے دو انتہاؤں کو چھوڑ کے ہم نے اعتدال کے رستے پر چلنا ہے کہ اس موقع پر جو ڈاکٹرز ہیں, طبی ماہرین ہیں, ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے, اور علماء کرام جو قابل عزت و وقار ہیں, جن کی اس معاشرے میں بڑی اہمیت ہے. آج ہم تک جو دین اسلام پہنچا, آج ہم تک جو اقدار پہنچی ہیں, یہ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے دین متین کا بول بالا کیا ہے. ان کی خدمات ہیں, یہ شب بر جاگنے والے, خدمت خلق کرنے والے, دین پڑھانے والے. اگر آپ کو کسی بات پر کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں. اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہدف تنقید کا نشانہ یوں بنائیں کہ آپ کی توپوں کے رخ حضرت مفتی منیب الرحمان کی طرف ہوں, آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے اگر آپ کو حضرت قبلہ مفتی صاحب سے کوئی اختلاف ہے تو اختلاف علمی بات پر ہوتا ہے, اور علمی دلیل سے اس کا رد کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل کی زبان سے بات کریں, اور دلیل کی زبان جو ہے یہ انتہا پسندانہ نہیں ہوتی, یہ گالیوں بھری نہیں ہوتی, یہ عجیب قسم کی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی. اس لیے علماء کرام اس معاشرے کا حسن ہیں, علماء کرام کے جو خدمت دین کرنے والے ہیں, ان کی جو عزت ہے, ان کی جو وقار ہے ان کا, اس کو ملحوظ خاطر سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اچھی زبان میں بات کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ان سے اگر کوئی اختلاف ہے, آج ہم لبرلز جو ہیں یہ ہمیں دین سمجھائیں گے, یہ ہمیں دین سکھائیں گے. ہم نے دین لبرلز سے سیکھنا ہے یا علماء سے سیکھنا ہے؟ علماء سے ہم نے سیکھنا ہے. اس لیے آپ ان کی گفتگو تو سنیں خدارہ. تو حضرت قبلہ علامہ نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں, بہت ہی علمی اور روحانی شخصیت اور روحانی خانوادے, علمی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو, حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کر کے ان کو فون کر کے ان سے بات کی ہے کہ 18 اپریل کو پی ایم صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس کرنے جائیں گے, وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ نماز تراویح کیسے ادا کی جائے گی اور ماہ رمضان کی برکات کیسے حاصل کریں گے. آپ ان بڑوں کو اکٹھا تو ہو لینے دیں. جب یہ کوئی بات کریں گے اور جو نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو فالو کریں. ہم چند ایسے لوگ جن کو دانشوری کا ایک شوق چڑھا ہے اور اس کی آڑ میں یہ اصل میں وہ طبقہ ہے جو دین دشمن طبقہ ہے اور مذہب دشمن طبقہ ہے. یہ براہ راست نہ دین نہ مذہب کو برا کہہ سکتے ہیں, پھر یہ مساجد کو برا کہیں گے اور ائمہ مساجد کو برا کہہ کے اپنے دل کا غبار جو ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ دین دشمن طبقہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بات کرتے ہوئے ہر بات کو سامنے رکھیں کہ مدعا کیا ہے اور ایشو کیا چل رہا ہے. اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے نہایت اچھے اقدامات کیے ہیں, اور علامہ پیر نور الحق قادری صاحب ایک بہترین شخصیت ہیں, انہوں نے سبھی کو اعتماد میں لیا ہے. جب ان کا فیصلہ اکٹھا علماء کا آ جائے گا اس فیصلے کو تسلیم کریں. جو مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو جانے دیں. اور میرا چونکہ تعلق علماء کے ساتھ بہت زیادہ ہے, مشائخ کے ساتھ بہت زیادہ ہے, پاکستانی چینلز میں ان کے ساتھ میرا آنا جانا, پروگرامز کرنا ہوتا ہے مساجد کے اندر.
چاہے کوئی چھوٹی مسجد کا امام ہے یا بڑی مسجد کا امام خطیب ہے، سبھی نے یہ مساجد میں اعلان کیا ہے، جن کو میں جانتا ہوں وہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، خدا را جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈاکٹرز نے کہا ہے ان پر عمل کیجئے، مگر اس کے باوجود علماء کو برا کہنا اور علماء کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا یہ کسی طور نہ تو جائز ہیں، نہ ہمیں زیب دیتے ہیں، نہ ہماری تربیت کا حصہ ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ پہ غور کریں، اگر آپ کو ان کے لاہ عمل سے، ان کے اعلان سے اختلاف ہے تو آپ ان کے ایک عمل سے اختلاف کیجئے، ان کی پوری ذات سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کو گالیاں دینا، ان کو برا کہنا، ان کو دیکھیں وہ بزرگ شخصیت ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، وہ سب کے نمائندے ہیں۔ تو حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، اور جو فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی اور جو فیصلہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہوگا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ریاست کے فیصلے کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ جب ریاست نے آپ کو کہا آپ ایسا کریں تو پھر آپ پہ وبال نہیں آئے گا۔ اس لیے دو انتہاؤں سے باہر نکل کے اعتدال کا رستہ اپنائیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام خوبصورتی کا، اعتدال کا اور محبت کا رستہ دکھانے والا ہے، یہ اعتدال کے راہ پہ چلانے والا دین ہے۔ اس دین کی بقا اور اس کی سلامتی اور دین کی جو اقدار ہیں ان پر جو عمل کر لیتا ہے تو وہ تو اپنے دشمنوں کو، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ تو میرے آقا کا طرز عمل ہے۔ ہم اپنے علماء کو، اپنی باوقار شخصیات کو یوں تنقید کریں، یوں ان کی تنقید کریں۔ تنقید کرنا اور کسی سے اختلاف کرنا برا نہیں ہے، مگر اختلاف کی زد میں انہیں، ان کی مخالفت کرنا، ان سے بیر رکھنا، ان کو گالیاں دینا، یہ برا عمل ہے۔ اس طرز عمل کو چھوڑیے، خدا را صحیح معنوں میں دین کے رستے پر چلیں اور علماء کی عزت کریں۔ جن معاشروں میں یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم دیکھیں حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ یہ ہر محاذ پر آقا کے عشق کا معاملہ ہو، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو، ختم نبوت کی تحریک ہو، عمل کی تحریک ہو، یہ ہمیشہ ہمارے سامنے ان کا کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنا سب کچھ حضور کی ناموس اور دین پر قربان کیا ہے۔ یہ وہ علماء حق ہیں کہ جن کے رستے پر چلنے والے یہ علماء ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا آپ علماء کی عزت کریں، تکریم ہونی چاہیے۔ اختلاف علمی حلقوں میں ہو، وہیں پہ جچتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت کو، کسی کے جملوں کو، کسی کی شخصیت کو یوں ابھارنا، یوں ان کے خلاف بولنا، یہ ایک نازیبا حرکت ہے کہ جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، تو جو نہیں آنا چاہتے وہ نہ آئیں، جو آنا چاہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آئیں۔ نہایت ہی معتدل بات ہے۔ رب کریم کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہم سب کا آپس میں پیار ہو، محبت ہو، اور حکومت پاکستان صحیح معنوں میں اس کا مقابلہ کر کے پاکستانیوں کی جو کہ فلاح اور خیر کا کام کرے، اور پاکستان پھر سے اور اس کی معیشت بھی بحال ہو، اور پاکستان میں جو مریض ہیں وہ جلد صحت یاب ہوں، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان ہونے کے ناطے جو ریاست فیصلہ کرے اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں، اور اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے علماء کا احترام کریں، اپنے علماء سے پیار کریں۔